Welcome in Informational Video Center. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के बबरकत नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं और हम इसी की तारीफ़ बयान करते हैं, इसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। प्यारे नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मनोसलवा क्या था, इसकी हकीकत क्या थी और ये किस नबी की उम्मत के लिए उतारा गया, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थीं, किन वजूहात की बिना पर आसमान से मनोसलवा उतरना बंद हुआ, बनी इसराइल पर अल्लाह पाक ने और कौन कौन से इनामात किए और इनकी किन किन नाफरमानियों की वजह से सब कुछ छीन लिया गया। इन सब बातों के बारे में जानने के लिए वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। प्यारे नाज़रीन, यहाँ आपको बनी इसराइल के मुतल्लिक बताते चले कि बनी इसराइल कौन थे। दोस्तों, इसराइल असल में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल का नाम है। इसराइल लफ्ज़ इब्रानी का है जिसका मतलब है अल्लाह का बंदा। पहला बेटा जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अता किया वो इस्माईल अलैहिस्सलाम थे। बाइबल कहते हैं कि पहलौठा बेटा खुदा के लिए बरकत वाला होता है। दूसरा बेटा इसहाक। बाइबल के मुताबिक हाजरा नाम इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम और सारा इसहाक अलैहिस्सलाम की वालिदा थी। कुरान वालिदा का नाम नहीं बताता। खाना काबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने आज से तकरीबन 4000 साल कबल तामीर किया था। अलबत्ता रवायत से पता चलता है कि इस जगह पर सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा तामीर किया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन के इलाके बैतुल मक़दस में भी इबादत गाह बनाई। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम भी वहाँ इबादत करते रहे, मगर हज के लिए हम मक्का से मुकरमा वापस खाना काबा में जाते थे। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे। इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। इसराइल के मायने हैं अब्दुल्ला। यहाँ खुदा का बंदा बनी इसराइल इनके कबीले को कहा जाता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे जो मिस्र के बादशाह बने। बनी इसराइल में फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में पैदा हुए, इनके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम सहराए सीना के इलाका में पैदा हुए जो बाद में फ़लस्तीन चले गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते और इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब का इब्रानी लक़ब इसराइल था, लिहाजा इनकी औलाद बनी इसराइल कहलाई। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, इसलिए इब्तदा से बनी इसराइल 12 कबीलों में बटे हुए हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आबाई वतन अराक था और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अराक से हिजरत करके फ़लस्तीन में आबाद हो गए। सफ़र हिजरत के दौरान आपने सारा और हाजरा से शादी की। आपके छोटे बेटे साद सारा अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा हुए, जबकि बड़े बेटे इस्माईल जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद भी हैं, हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने बड़े बेटे इस्माईल और इनकी वालिदा हाजरा को मक्का में लाकर आबाद कर दिया, जबकि खुद सारा और छोटे बेटे साग के साथ फ़लस्तीन में ही मुकीम रहे। दोस्तों, बनी इसराइल के बारे में तारीख बताती है कि बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है। चूँकि बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है, इसलिए इसको और इनकी औलाद की दास्तान का बयान करना ज़रूरी है। दरअसल ये दास्तान बनी इसराइल की भी दास्तान है। तो चलिए ये दास्तान देखते हैं क्या थी।
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ فضیلت بھی عطا فرمائی کہ بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے تمام پیغمبر آپ علیہ السلام ہی کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 جڑواں بیٹے مخیث اور یعقوب تھے۔ آپ کے بڑے بیٹے سے قدرے زیادہ محبت تھی، جبکہ اہلیہ یعقوب کو زیادہ چاہتی تھی۔ روایات میں ہے کہ اس نے بڑے بیٹے سے شکار کا گوشت کھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ مخیث نے والد کی خواہش پر فوراً شکار کے لیے چلا گیا، لیکن اسی اثناء میں والدہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بکری ذبح کر کے والد کو کھانا پیش کر دو، اس سے دعائیں لے لو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے والدہ کے مشورے پر ایسا کیا، لیکن جب بڑا بھائی گوشت بھون کر والد کی خدمت میں لے کر گیا اور اسے حقیقت کا علم ہوا تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ والدہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو فوری طور پر اپنے ماموں کے پاس عراق کے شہر حران جانے کی ہدایت کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی مخیث کی ناراضگی کا علم تھا، لہٰذا انہوں نے بھی اس مشورے کی تائید کی اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اس روز رات کے پہلے پہر ماموں کے پاس جانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت یعقوب نے اس پتھر کو تیل لگایا جس پر سر رکھ کر سوئے تھے تاکہ واپسی میں اس کے ذریعے سے جگہ کی نشاندہی ہو سکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تبھی اس سفر کے بعد حران میں اپنے ماموں کے پاس پہنچ گئے۔ ماموں بھانجے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور ان کی خوب خاطر مدارت کی۔ ماموں لابان کی 2 جوان بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے چھوٹی بیٹی راحیل کا رشتہ مانگا تو ماموں نے شرط کے ساتھ ہاں کر دی کہ وہ 6 سال تک ان کی بکریاں چرائیں گے۔ جب مدت پوری گزر گئی تو شرط پوری ہو گئی تو انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر کے دعوت کی اور شادی کر دی۔ رات کو اچانک یعقوب علیہ السلام پر انکشاف ہوا کہ شادی تو راحیل کی بجائے بڑی بہن لیا سے ہوئی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبح ماموں سے پوچھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو راحیل سے نکاح کا پیغام دیا تھا۔ ماموں نے جواب دیا، ہمارے ہاں بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر تم چھوٹی پسند ہے تو میں اس سے بھی تمہارا نکاح کر دوں گا، مگر تمہیں مزید 7 سال تک بکریاں چرانی ہوں گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال تک بکریاں چرائیں، جس کے بعد ان کا نکاح چھوٹی بیٹی سے بھی کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ اس وقت 2 بہنوں کا ایک ہی وقت میں ایک مرد سے نکاح ہو سکتا تھا۔ مورخین تحریر کرتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، جن میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد کثیر سے نوازا۔ آپ کے 12 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی۔ بیٹیوں کی شادیاں ہوئیں اور پھر ان کی اولادیں پھیلتے پھیلتے 12 قبیلوں کی شکل اختیار کر گئیں۔ چھوٹی بیوی راحیل سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے بنیامین۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام نے 20 برس تک ماموں کے گھر قیام فرمایا، پھر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے واپس ارض کنعان جانے کا حکم ملا تو انہوں نے اسے اپنے اہل و عیال کے ساتھ حران سے واپس جانے کی تیاری شروع کر دی۔ بیٹوں اور ان کے بچوں سے جدائی کے سبب ماموں اداس و غمگین ہو گئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو حکم الہی کے پابند تھے۔ بالآخر ماموں نے بھیڑ بکریوں کے بڑے ریوڑ اور زیادہ راہ ساتھ دے کر سب کو رخصت کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال مال مویشیوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ایک مقام پر پہنچ گئے جہاں ان کے بڑے بھائی مغیث رہتے تھے۔ جب اپنے علاقے میں ایک اجنبی قافلے کو دیکھا تو بڑے معتجب اور متجس ہو کر انہوں نے اپنے لوگوں کو قافلے کی جانب روانہ کیا تاکہ حقیقت حال کا علم ہو سکے۔ لوگوں نے واپس آ کر بتایا کہ اس قافلے کا سربراہ یعقوب علیہ السلام نامی کوئی شخص ہے اور یہ لوگ حران سے نقل مکانی کر کے کنعان جا رہے ہیں۔
مغیث نے جب یہ سنا تو انہیں 20 برس پرانا واقعہ یاد آ گیا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ تو چھوٹے بھائی یعقوب ہیں۔ پھر مغیث نے اپنے قبیلے کے 400 لوگوں کو ساتھ لیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جانب چل پڑے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بڑے بھائی کے آنے کا علم ہوا تو خوفزدہ ہو گئے کہ جس بھائی کے ڈر سے وہ 20 برس والدین سے دور رہے، آج انہی سے سامنا ہونے جا رہا ہے۔ روایت میں ہے کہ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پاس فرشتے بھیجے جنہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں اور اپنے بھائی کے استقبال کی تیاری کریں۔ اس پیغام سے انہیں بڑا حوصلہ ملا۔ انہوں نے بھائی کو تحفے میں دینے کے لیے اپنے ریوڑ میں سے خوبصورت بھیڑ بکریاں ساتھ لیں اور کچھ دور جا کر بھائی کا استقبال کیا۔ 20 سال کی طویل جدائی نے مغیث کے دل سے رنجش اور نفرت ختم کر دی تھی۔ چھوٹے بھائی کی محبت میں جوش پایا اور آگے بڑھ کر گلے لگایا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو بوسہ دیا اور دیر تک ماضی کی یادوں میں کھوئے رہے۔ کچھ دن بڑے بھائی کی میزبانی میں گزارے، پھر ان سے اجازت چاہی۔ مغیث نے بہت سے تحفے تحائف دے کر عزت و احترام کے ساتھ چھوٹے بھائی کو رخصت کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اچھی طرح یاد تھا کہ 20 سال پہلے جب وہ اپنے ماموں کے پاس جا رہے تھے تو انہوں نے منت مانگی تھی کہ اگر وہ اپنے والدین کے پاس سلامتی کے ساتھ لوٹ گئے تو جس جگہ خواب دیکھا ہے وہاں اللہ کا گھر بنائیں گے۔ لہٰذا وہ 20 سال پرانے راستوں کو یاد کرتے ہوئے یروشلم کے قریب ایک بستی تک پہنچ گئے جس کے باہر انہوں نے قیام فرمایا تھا۔ بستی کے باہر خیمے نصب کر دیے گئے اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان بچوں کے ساتھ اس پتھر کی تلاش شروع کر دی جس پر انہوں نے تیل لگایا تھا۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی، جلد ہی وہ اس پتھر کو ڈھونڈتے ہوئے کامیاب ہو گئے جس جگہ وہ پتھر نصب کیا گیا تھا۔ وہ بستی کے ایک شخص شاہین بن جمور کی ملکیت تھی۔ آپ علیہ السلام نے 100 بھیڑوں کے بدلے میں اس سے وہی جگہ خرید لی اور پھر اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر وہاں ایک عبادت گاہ تعمیر کی۔ یہی جگہ آج بیت المقدس بھی کہلاتی ہے۔ بیت المقدس میں قیام کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل کے ہاں دوسرے بیٹے بنیامین کی پیدائش ہوئی، لیکن دوران زچگی وہ انتقال کر گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں بیت اللہ میں سپرد خاک کیا اور قبر کے سرحانے نشانی کے طور پر ایک پتھر گاڑ دیا۔ آج بھی حضرت راحیل کی قبر اور وہ پتھر موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی بیوی حضرت راحیل سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ یہاں ان کو بہت سخت صدمہ پہنچا اور وہ بیت المقدس کی سکونت پر کر کے اپنے والد کے پاس ابرون چلے گئے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ علیہ السلام کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سکونت پذیر تھے۔ اس دوران بڑے بھائی مغیث بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ حضرت اسحاق نے دونوں بیٹوں کی موجودگی میں 180 سال عمر پائی اور 180 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی چھوٹی بیوی سے ہونے والے 2 بیٹوں یوسف اور بنیامین سے بے حد محبت تھی اور انہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ سوتیلے بھائیوں کو یہ بات بہت بری لگتی تھی کہ وہ ان دونوں بھائیوں کو رنج و تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ بڑے 10 بھائی ان سے حسد کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ رنج و غم میں گزارا تھا۔ ابھی نوجوان ہی تھے کہ بڑے بھائی کے خوف سے والدین کو چھوڑنا پڑا اور 20 برس دیار خیر میں گزارنے پڑے۔ بڑھاپے میں بڑی بیوی سے ہونے والی 10 بیٹوں کے ہاتھوں حضرت یوسف علیہ السلام کو دی جانے والی تکالیف اور طویل جدائی نے انہیں شدید اذیت پہنچائی۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے سبب 40 سال تک انہیں یاد کر کے روتے رہے
اور یہاں تک کہ روتے روتے آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی۔ آخر 40 سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو بیٹے سے اس حیثیت سے ملایا کہ وہ بالغ مصر تھے۔ دونوں باپ بیٹا طویل جدائی کے بعد ملے تو لپٹ کر دیر تک روتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں 24 سال تک رہے۔ ناظرین، تفسیر قرطبی میں ہے کہ جب مذکورہ کی حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں 24 سال رہنے کے بعد وفات پائی۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 بیویاں اور 2 باندیاں تھیں، لیا اور راحب، تو سگی بہنیں اور ماموں کی بیٹیاں جن سے شادی کر کے آپ عراق میں یروشلم واپس جا رہے تھے، جبکہ باندیوں میں زلفا اور بلہا کے نام روایات میں ملتے ہیں۔ دوسری بیوی راحیل سے یوسف اور بنیامین 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے یہودا کے نام کی مناسبت سے انہیں یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر نازل ہونے والے انعامات کے بارے میں۔ بنی اسرائیل اللہ پاک کی لاڈلی قوم تھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے باعث یہ نشان عبرت بنی۔ بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے احسانات کیے کہ شاید ہی کسی اور قوم کو اللہ نے انعامات اور اکرامات کا اتنا بڑا حصہ دیا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میں نے اس نعمت کو جس پر میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی۔ اللہ پاک نے اپنے بہت سے انبیاء بنی اسرائیل پر نازل کیے۔ بنی اسرائیل پر نازل ہونے والی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور حکمت نبوت عطا فرمائی، اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور ہم نے انہیں اور انہی کو ہم زمانہ جہانوں پر یعنی اس دور کی قوموں اور تہذیبوں پر فضیلت بخشی۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے بنی اسرائیل، دیکھو ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات بخشی، اور ہم نے تم سے کوہ طور کی تنہائی جانب آنے کا وعدہ کیا، اور وہاں ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کنعان کے بیابانوں میں اٹھا کر مصر کے سبز اداروں میں پہنچایا تو دراصل یہ خوبیوں کی اصلاح کے لیے بنی اسرائیل کو ایک موقع باہم پہنچایا تھا، مگر وہ بنی اسرائیل فریضہ اقامت دین سے غافل رہے۔ انہوں نے وہاں کی قوتوں کو دین سے کم کا روشناس نہیں کرایا۔ اس کے علاوہ قومی برتری کے جھوٹے اور جاہلانہ احساس سے بھی مبتلا ہوئے۔ آخر مصریوں میں قوم پرستی کی لہرائی اور اسرائیلیوں کو اقتدار سے علیحدہ کر دیا، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اسرائیل تہذیب مٹانے اور اسرائیلی قوم کو دنیا سے نابود کرنے کی سازشیں ہونے لگیں۔ ان کی نسل کشی کے لیے ان کے نوازیدہ بچوں کو بھی قانون کے تحت قتل کیا جانے لگا، اور لڑکیوں کو کبوتریوں کی خدمت کے لیے باقی رکھا جانے لگا۔ قرآن فرماتا ہے کہ وہ تمہارے لڑکے کو قتل کرتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 49 میں ہے کہ زبردستی بیکار نہیں جاتی، اور ان کو سر عام رسوا کیا جاتا ہے۔ یہ مجبور قوم ذلت اور نکبت کے دوران اپنا دن گزارتی تھی، اور یوں لگتا تھا کہ گویا یہ قوم رسوائی اور غلامی کی زندگی پر کانے ہو چکی ہے، اور ذلت اور اس کا مقدر بن چکی ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو سنا اور ان کو ہدایت دی، اور راہبری کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسلسل جدوجہد کے ذریعے حالات کو سدھارنے کی کوشش کی، مگر فرعون کو ان اصلاحی کوششوں کے پیچھے اتنا کہ اپنا تخت اقتدار ڈگمگاتا ہوا نظر آنے لگا، اور وہ اصلاحی کوششوں کو ناکام کرنے پر تل گیا۔
آخرکار اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ رہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کے غلامیوں سے نجات دینا ہے۔ پیارے ناظرین، یہاں اگر من السلویٰ کے بارے میں بات کی جائے کہ کب اتارا گیا، تو آسمان سے اتارا گیا یہ ایک لذیذ اور معجزاتی غذا تھی۔ یہ کھانا بنی اسرائیل پر کب اور کیوں نازل کیا گیا تھا؟ یہ غذا جب سے آئی تھی، یہ جنت سے آیا تھا تب زمین پر پیدا ہوا تھا، یا یہ غذا جنت سے آیا تھا یا زمین پر پیدا ہوا تھا؟ بنی اسرائیل میں ایسی کیا کیا نافرمانیاں کی تھیں کہ ان کا اثر آج تک ہر کھانے میں موجود ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ پیارے ناظرین، من السلویٰ ایک قسم کی خوراک تھی جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ہوا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق بنی اسرائیل جب صحرائے سینا میں بھٹک رہے تھے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے من و سلویٰ اتارا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور انہیں فرعون سے نجات دے دی، تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بحر احمر کو پار کیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ اطمینان نصیب ہوا تو اللہ کا حکم ہوا کہ اپنی بنی اسرائیل کو اس لشکر کو لے کر ارض مقدس یعنی شام میں داخل ہو جائیں، جس مقدس سرزمین کا وعدہ بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا اور جو انہیں عطا کی جانے والی تھی۔ لیکن اس وقت ارض مقدس پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا، جو بدترین کفار تھے اور بہت ہی طاقتور جنگجو اور نہایت ظالم لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر عمالقہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے، جن کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ لیکن جب یہ لوگ ارض مقدس کے قریب پہنچے تو ان کے دل میں خوف طاری ہو گیا اور بزدلی پیدا ہوئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اس شہر میں تو جبارین ہیں جو بہت زور اور زبردست تھے، لہٰذا جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں گے ہم ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کریں، ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے۔ ان کے اس رویے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا، لہٰذا اللہ نے انہیں یہ سزا دی کہ جس وادی میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں 40 سالوں تک وہ بھٹکتے رہے مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اس میدان کا نام میدان ٹیا تھا، جو 27 میل کے رقبے پر مشتمل تھا۔ روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات ایک جگہ پر پہنچتے اور جب صبح ہو جاتی تو وہ وہیں موجود ہوتے، جہاں سے وہاں وہ چلے تھے۔ لہٰذا ابھی بنی اسرائیل اس میدان میں پھنس چکے تھے اور ایک ہفتے میں سب کا سامان ختم ہو گیا، تو ساری کی ساری قوم توبہ استغفار کرنے لگی اور معافیاں مانگنے لگی۔ میدان میں ہونے والے اس سخت امتحان اور مشکلات کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر رحم آیا اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا فرمائی۔ لہٰذا اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے اس میدان میں بے شمار عنایتیں اور نعمتیں نازل فرمائیں۔ جب بنی اسرائیل کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا اپنی ایک چٹان پر مارا تو اس چٹان سے 12 یعنی بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اس لیے 12 چشمے جاری ہو گئے، کیونکہ یہ وادی وسیع میدان پر پھیلا ہوا تھا۔ وہاں سر چھپانے کے لیے کوئی بھی جگہ نہ تھی اور دن کے وقت سورج کی اور تپش سے بنی اسرائیل بدحال ہو جاتے تھے، لہٰذا دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید بادل سارا دن بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے سایہ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ رات میں میدان کے بیچوں بیچ ایک چمکدار ستون اترتا تھا جس کی روشنی میں تمام لوگ کام کاج کرتے۔
اس کے علاوہ اللہ پر بہت سی عنایتیں اللہ نے کی تھی انہیں، اور انہیں عنایتوں اور نعمتوں میں سے ایک من و سلوہ تھا۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کھانے کے لیے آسمان سے 2 قسم کے کھانے اتارے تھے، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوہ تھا۔ من یعنی شہد جیسا میٹھی غذا ہوتی تھی۔ انجیل کی کتاب خروج میں لکھا ہے کہ جب وہ شبنم سوکھ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ میدان میں چھوٹی چھوٹی گول چیز پڑی ہے جیسا کہ پالے کے دانے ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل اسے دیکھ کر کہنے لگے، من یعنی یہ کیا ہے؟ تب موسیٰ نے ان سے کہا، یہ وہی غذا ہے جو خدا نے تمہیں کھانے کو دی ہے، اور اس نے تجھ کو پہلے ہی آزمائش میں ڈالا اور تجھے بھوکا رکھا۔ پھر وہ من جسے تو اور تیرے باپ دادا بھی نہ جانتے تھے، تاکہ تجھ کو سکھائے انسان صرف روٹی پر ہی زندہ نہیں رہ سکتا۔ دراصل ایک شبنمی گوند تھا جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہ گوند وہاں کے پیڑ پودوں کے پتوں پر جمع ہو جاتا تھا اور بنی اسرائیل کے لوگ اسے صبح و سویرے جمع کر کے کھا لیتے تھے، جو ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی تھی۔ جو شخص اس وقت سویا رہتا تھا وہ اس دن کی خوراک سے محروم رہ جاتا تھا۔ اور سلوہ ایک قسم کا پرندہ تھا جسے بٹیر کہتے ہیں۔ جب شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہوائیں چلتی تو ان پرندوں کے ہجوم بنی اسرائیل کے پاس آ کر بیٹھ جاتے، لہٰذا وہ لوگ انہیں بآسانی پکڑ لیتے اور بھون کر کھایا کرتے۔ من و سلوہ ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے زود ہضم تھا، یعنی ہضم ہو جاتا تھا۔ رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزہ بھی ہوا کہ ان کے بال اور ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے اور نہ کپڑے پھٹتے اور نہ کبھی میلے ہوتے۔ جن بچوں کی پیدائش ہوتی ان کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا اور جو ان کے جسم کے ساتھ بڑا ہوتا جاتا تھا۔ اس طرح اس وادی ٹیہ میں بنی اسرائیل من و سلوہ اور ان چشموں کے سہارے ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ من و سلوہ کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز اس کا ذخیرہ نہ کرنا۔ مگر بعض لوگوں نے یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلوہ نہ اترا تو ہم لوگ اس چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے من و سلوہ میں کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا، اور لہٰذا نبی کی نافرمانی کرنے پر ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ لہٰذا حدیث سے مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا، نہ کبھی گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اس تاریخ سے ہی شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا نہ گوشت سڑتا تھا۔ دنیا کے مختلف قوموں اور مذہبوں میں بھی آسمان سے اترنے والی غذاؤں کا ذکر ملتا ہے۔ بدھ مت روایتوں کے مطابق جب دنیا کا ایک چکر ختم ہو جاتا ہے تو آسمان سے غضب برسنے لگتا ہے۔ اس طرح ہندو مذہب کے ردو وید اور اتھر وید میں بھی بادلوں سے شہد برسنے کا ذکر ملتا ہے، اور قدیم یونانیوں کے ہاں بھی ایک ایسی آسمانی غذا کا ذکر ملتا ہے جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہی شہد جب دریاؤں پر برستا تو ان کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو جاتا تھا، اور ہم نے دیکھا کہ خدائے برحق نے بنی اسرائیل کے نجات کے لیے سمندر کو چیر کر راستہ پیدا کر دیا۔ وادی ٹیہ میں ان کے لیے بادل کا سایہ بھیجا، ان کے پینے کی خاطر چٹیل اور بنجر میدان میں چشمے جاری کیے، اور کھانے کے لیے آسمان سے من و سلوہ بھی نازل کیا۔ لیکن ان تمام نعمتوں اور راحتوں کو ملنے کے باوجود بنی اسرائیل کے سرکش لوگوں نے اللہ پر توکل نہ کیا۔
انہوں نے خدا کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کھانے کو اگلے دن کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا۔ بالکل اسی طرح جب ہم کسی مصیبت اور پریشانی میں پھنسے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ یاد نہیں رکھ پاتے کہ اللہ نے اس سے پہلے ہمارے لیے کیا کیا اور ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائیں۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت اتنی بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان مشکلوں سے بھی بڑا ہمارا پروردگار ہے، بے شک، جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اسی طرح رزق کی خاطر ہمیں آنے والے دنوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خداوند پر بھروسہ رکھنے والوں کو وہ غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ عبرت کا نشاں ہے اور ان کی اس حالت سے نصیحت پکڑنی چاہیے کہ ان کے اعمال سے ان اعمال سے گریز کرنا چاہیے کہ جس قوم کی تباہی اور بربادی کا سبب بنے۔ پیارے ناظرین، آخر میں اس پیغام کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرتی ہوں کہ اللہ عز و جل بڑا رحیم و کریم ہے اور بنی اسرائیل پر دوران قید کس قدر رحمت عطا فرمائی۔ نافرمانی کی نحوست سے نعمت چھن بھی جاتی ہے، گناہ سے انسان کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی نافرمانی سے بچائے، آمین۔ پیارے ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے حق کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بندے اب تیرے ہاتھ میں جس بن تیری بات ہی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو محبت۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے، صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے، سفید گناہ، کالے گناہ، تمام کی نافرمانی سے تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما لے۔ پروردگار، ہم سب کو سلجھا اور پکا مسلمان بنا دے، ہم سب کو اصلاح پر استقامت نصیب فرما دے، ہم کو نیک اور پختہ ایمان والا بنا دے۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کو غفلت سے بیدار کر دے۔ اے اللہ، ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما لے، مسلمانوں کو دین و دنیا میں سب عطا فرما دے۔ اے عرش معلّہ کے مالک، اے حکمت والے، اے کائنات کے رب، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا لے۔ جس طرح سے پہلی قومیں گمراہ ہوئیں اور جس طرح سے پہلی قوموں نے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی، اے اللہ تو ہمیں اس نافرمانی سے بچا لے اور ہمیں تو اپنے اور ہمیں اپنے عذابوں سے بچا لے۔ تو نے وہ عذاب جو پچھلی قوموں پر نازل کیے، اللہ تو ہمیں ان تمام گناہوں سے بچا لے جن گناہوں میں پچھلی قومیں مبتلا ہوئیں۔ اے مولا کریم، تو ہماری حفاظت فرما اور ہر اس فعل سے جو تیری ناراضگی اور تیرے غضب کا سبب بنے۔ اے اللہ، ہماری زندگی کو ہماری چاہت کے مطابق ڈھال دے، ہمیں صرف اور صرف نیکی کی توفیق عطا فرما۔ ہم نیکی کی باتوں کو سننے والے بن جائیں اور ان پر عمل کرنے والے بن جائیں اور نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، یہ دور فتنے کا دور ہے، امت کے اندر ہر طرح کے گناہ پائے جاتے ہیں، تو ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ کے لیے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے در پر، ہمارے دلوں پر، دماغ کو، روح کو، جسم کو پاکیزہ بنا دے۔ ہمارے دلوں پر لگے ہوئے زخم کو، ہمارے دلوں پر جمی گندگی کو، میل کو اپنی رحمت سے دھو ڈال۔
اے اللہ ہمیں اپنے رب عذاب اور رسوائی سے بچا لے۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کی افلاس، سستی اور غفلت سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا جھنڈا بلند فرما۔ اے اللہ امت محمدیہ کو حشر کی رسوائی سے پناہ عنایت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ پروردگار ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے۔ ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما اور اپنے قہر و غضب سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی صحبت عطا فرما جو کہ تیرے پسندیدہ بندے ہیں، اور ہمیں نیکی کی بات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نیکی کی بات کو پھیلانے کی ہماری کوشش کو قبول منظور فرما، اور ہماری اس کاوش کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ نگہبان۔